שמעתי שדוד הנעים אקורד פלאים לאלוהים, ושאתה שונא תווים ידוע. אקורד עגום ומסתורי, מינור נופל, מז'ור ממריא, ומלך מבולבל שר הללויה, 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 הללויה. खरूज की किताब उसका 23वां बाब और उसकी 15वीं और 16वीं आयत शिकायना इसको तलावत कर सकती है तो जरूर। खुदावंद की जिंदा कलाम में से पढ़ेंगे। खरूज की किताब उसका 23वां बाब और उसकी 15वीं और 16वीं आयत। पाक कलाम में कुछ यूं मरहूम है, ईद फतीर को मानना, उसमें मेरे हुक्म के मुताबिक अबीब महीने के मुकर्ररा वक्त पर 7 दिन तक बेखमीरी रोटियां खाना, क्योंकि उसी महीने में तू मिस्र से निकला था और कोई मेरे आगे खाली हाथ ना आए। और जब तेरे खेत में जिसे तूने मेहनत से बोया पहला फल आए तो फसल काटने की ईद मानना, और साल के आखिर में जब तू अपनी मेहनत का फल खेत से जमा करे तो जमा करने की ईद मनाना। खुदावंद का पाक कलाम पढ़ा और सुना जाना सबों के लिए बायसे बरकत। आमीन। 23वें बाब की 15वीं आयत को भी हम पढ़ेंगे। अहबार मैं पढ़ता हूँ आपके लिए, बैठे थैंक यू। अहबार तीसरी किताब है, पैदाइश खरूज के बाद अहबार की 23वां बाब और उसकी 2 आयत 15वीं के लिए मैं पढ़ता हूँ। लिखा है, और तुम सब्बत के दूसरे दिन से जिस दिन हलाने की कुर्बानी के लिए पूला लाओगे गिनना शुरू करना, जब तक 7 सब्बत पूरे ना हो जाएं, और 7वें सब्बत के दूसरे दिन तक 50 दिन गिन लेना, तब तुम खुदावंद के लिए नजर की नई कुर्बानी गुजरानना। कलाम मुकद्दस का पढ़ा जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। एक और हवाला नए अहदनामा में से अमाल की किताब 2रा बाब और उसके पहली 4 आयत। अमाल 2रा बाब पहली आयत से, जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सुनाटा होता है, और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग के शोले की सी फटती हुई ज़बानें दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी, और वो सब रूह कुद्दस से भर गए और गैर ज़बानें बोलने लगे, जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। कलाम मुकद्दस का पढ़ा जाना हम सबों के लिए बाइसे बरकत हो। आमीन। आज आपके सामने अहद अतीक और अहद जदीद दोनों अहदनामों में से हवाला जात तलावत किए गए हैं, और इन दोनों इन हवाला जात का आपस में बड़ा एक रबत है, कनेक्शन है, लिंक है कि यहूदी ईदें मनाया करते थे, और उन ईदों का तल्लक नए अहदनामे के साथ बड़ा ही जुड़ा हुआ है, और इनके साथ हम देख सकते हैं यहूदी किस तरह की ईदें मनाते थे। हवाले में सुना है कि ईद फतीर वो मनाते थे, वो नरसिंगों की ईद मनाते थे,
وہ عید پریم مناتے تھے، وہ عید فصح اور عید پینتیکوست مناتے تھے، خیموں کی عید مناتے تھے، نئے پھلوں کی عید مناتے تھے، فصل کاٹتے وقت عید مناتے تھے۔ یہ عیدیں وہ بڑے جوش و خروش کے ساتھ مناتے اور خدا بھی انہیں برکت دیتا، وہ اپنے ہدیے اور نذرانے اس کے حساب سے خدا کے حضور لے آتے۔ عید پینتیکوست خدا نے ان کو کہا تھا کہ عید فطیر کے وقت جب تم فصل کاٹتے ہو، فصل کاٹ کے جب آپ اس کے 7 ہفتے گن لو اور 7 ہفتوں کے بعد اگلا دن جو 50واں دن ہے، اس دن آپ یہ عید منانا، نظر کی قربانی گزراننا۔ اسی میں میرے عزیزو 50ویں دن کے لیے لفظ پینتیکوست ہے۔ پینتیکوست کا مطلب بھی 50واں ہے۔ انگریزی زبان میں ہم انگریزی کے ڈیجٹس کو اس طرح سے بھی گنتے ہیں کہ ہم 1 یعنی 1 کو مونو اور 2 کو ڈائے، 3 کو ٹرائے، 4 کو ٹیٹرا، 5 کو پینٹا، ہیکسا، اوکٹا، نونا، 10 کو ڈیکا اور 50 کو پینتیکوست کہتے ہیں۔ اسی میں میرے عزیزو 5 کو پینٹا اگر کہتے ہیں تو پینٹاگون امریکہ کی ایک ہے پینٹاگون۔ پینٹاگون ایک ایسی شکل ہے جس کے 5 کونے ہو۔ پینتیکوست 50ویں کو کہتے ہیں، اور پینتیکوست کا خصوصی طور پر جو شریعت دی گئی، اور یہودی پینتیکوست کا دن یا 50واں دن اس لیے بھی خوشی سے مناتے تھے کہ اس دن خداوند خدا نے بزرگ موسیٰ کو پہاڑ پر اپنے احکام دیے تھے، 10 حکم جن کو آج ہم نے مل کر پڑھا ہے، اور اسی دن کو وہ ہفتوں کی عید بھی کہتے، اسی دن کو وہ فصل کاٹنے کی عید کے نام سے بھی یاد کرتے اور خدا کے حضور میں اپنی قربانیاں لے کر آتے۔ اور عید 50ویں دن پرانے عہد نامہ کے مطابق جب تھا وہ شریعت دی گئی، اور نئے عہد نامہ میں آج کے دن ہی پینتیکوست کے عید کے مطابق کے دن خداوند یسوع مسیح نے اپنے وعدہ کو یاد کیا، اور اس وعدہ کے مطابق ایک مددگار کلیسیا میں بھیجا جسے روح القدس کہتے ہیں۔ یعنی آج کے روز روح القدس کا نزول ہوا، آج کے روز شریعت دی گئی، اور یہودی ان ساری یادوں کو مناتے ہیں اور خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ آج کے دن کی ایک بڑی اہمیت اس طرح سے بھی ہے کہ ہمارے خداوند یسوع مسیح اتوار کے روز زندہ ہوئے، جی اٹھے، اور جب 50واں دن آتا ہے، عید پینتیکوست کا دن آتا ہے، وہ دن بھی اتوار کا دن ہی ہے۔ اور مسیح میں میرے عزیزو اس دن کے اندر ہم بڑی خوشی کے ساتھ، آج کے دن کو اہمیت اس لیے بھی ہے کہ آج کے دن روح القدس کا نزول ہوا، اور آج کے دن سے کلیسیائیں قائم ہونا شروع ہو گئیں۔ کلیسیا کا جنم دن آج کے دن ہے کہ آج کے دن کلیسیائیں نے جنم لیا، کلیسیائیں ایک کلیسیا سے دوسری کلیسیائیں بنتی چلی گئی ہیں۔ اسی میں میرے عزیزو آج ارشاد اعظم کی تکمیل ہوئی، اور آج ارشاد اعظم کی تکمیل کے لیے جب مقدس پطرس نے واعظ کیا، میں نے دوسرے باب کی رسولوں کے اعمال کے دوسرے باب کی پہلی 4 آیات تلاوت کی ہے۔ آگے پڑھتے چلے جائیں تو مقدس پطرس کا دوسرے باب میں واعظ ہے، مختصر واعظ، اس کے الفاظ دیکھیں تو وہ الفاظ 245 الفاظ تھے جو مقدس پطرس نے صرف لوگوں کو کہے، اور لوگوں کے دلوں پر چوٹ آئی۔ اور آج کے دن بڑا معجزہ یہ ہوا
کہ روح القدس کا نزول ہوا اور آج کے دن ہی 3000 لوگ خداوند یسوع مسیح میں شامل ہو گئے۔ آج کا دن تاریخ کے حوالے سے بہت بڑا دن ہے اور لوگوں نے خداوند یسوع مسیح کا تجربہ اپنی زندگی میں کیا ہے۔ مسیح میں میرے عزیزو، روح القدس جب آیا تو لوگوں کے دلوں خوشی کے ساتھ بھر گئے۔ ہم نے جب دیکھا حوالہ جات میں تو روح القدس جب آیا تو کس طرح سے خاص سما کہ یکا کا مطلب ایک دم سے، یک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے کہ آندھی ہے، ہوا چل رہی ہے، ہوا کو کوئی دیکھ تو نہیں سکتا ہے لیکن اس کی شور سے، جو آندھی کا شور ہوتا ہے اور اس کی گونج سے لکھا ہے کہ وہ سارا گھر جو تھا وہ جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا۔ جب ہم گھروں میں ہوں، رات کا یا شام کا وقت ہو، باہر ہوا چلے اور ہوا زور سے چلے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے باہر اندھیری آ گئی ہے۔ وہ بتا دیتی ہے آندھی کہ میں یہاں موجود ہوں۔ اس وقت جب شاگرد ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے، وہ ڈرے ہوئے تھے، ان کا ڈر ختم ہو گیا اور انہوں نے وہ زور اور وہ قوت کو حاصل کیا جب وہ روح القدس کی آندھی چل رہی تھی۔ خداوند یسوع مسیح نے ان کو یہ کہا تھا کہ جب تم روح القدس پاؤ گے تو کیا ہوگا، لکھا ہے تم قوت پاؤ گے، اور انہوں نے اس قوت کو حاصل کیا جب روح القدس ان پر آ ٹھہرا۔ اور وہ آ ٹھہرا کس طرح سے کہ انہیں آگ کے شعلہ کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دی۔ یہ آگ کے شعلہ کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں، اگر اس کا اوریجنل ٹیکسٹ میں اوریجنل بائبل کا ترجمہ دوسرے کیا جائے تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ زبانوں کی جگہ بولیاں ہیں، کہ ان کے اوپر مختلف زبانیں یا مختلف بولیاں ان کے اوپر آ ٹھہری، اور انہوں نے جب لوگوں سے بات کرنا شروع کی تو دوسرے باب کو پڑھیں گے تو لکھا ہے کہ ہر کوئی یہی سمجھ رہا تھا کہ میری ہی زبان بول رہا ہے، میری ہی بولی بول رہا ہے اور مجھے اس کی سمجھ آ رہی ہے۔ یہ روح القدس نے ان کی زندگی میں کام کیا اور سب لوگ حیران تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، ہم اپنی اپنی زبان میں یہ ساری باتیں سن رہے ہیں۔ آج عید پینتیکوست ہے، آج عید پینتیکوست پوری دنیا میں بڑے جوش و جذبے کے ساتھ منائی جا رہی ہے، کیونکہ آج کے دن روح القدس کلیسیا میں آیا۔ پہلے روح القدس کیا نہیں تھا؟ پہلے بھی روح القدس تھا، اور خدا کا روح القدس خاص مقام پر، خاص جگہ پر کام کرتا تھا۔ جیسے کہ پیدائش کی کتاب کے پہلے باب میں پڑھیں تو لکھا ہے کہ خدا کی روح پانی پر جنبش کرتی تھی۔ خدا کا روح تو تب بھی تھا، یہ آج کے دن کوئی نیا روح تو نہیں آیا تھا، خدا کی روح اس وقت بھی موجود تھی۔ خدا کا روح اس دنیا میں کام کرتا رہا، اسی لیے بزرگ داؤد زبور 139 میں کہتا ہے کہ خدایا تیری روح تو میں بھلا نہ سکے کدھر جاواں۔ روح، خدا کی روح ہر جگہ ہے اور وہ کام کرتی ہے۔ خدا کا روح جو ہے، فرشتہ جب مقدسہ مریم کے پاس آیا تو اس نے کہا کہ تو روح القدس کے سبب سے حاملہ ہوگی۔ روح القدس نے مقدسہ مریم کی زندگی میں یہ کام کیا کہ خداوند یسوع مسیح پیدا ہوئے۔ روح القدس ہر جگہ ہر وقت موجود تھا، لیکن خاص لوگوں میں یہ کام کرتا تھا۔ یہ خاص لوگوں میں خدا کی طرف سے وہ ان کی زندگی میں بڑے کام ہوتے تھے۔ لیکن آج کے دن جب خدا نے روح القدس نازل کیا تو یہ روح القدس خدا نے کلیسیا کے فرد پر نازل کیا، اور یہ روح القدس خدا نے کلیسیا کے فرد پر یہ کہا کہ یہ دوسرا مددگار ہے جو میرے جانے کے بعد تمہاری رہنمائی کرے گا۔ اس لیے کلیسیا کو، خدا کے لوگوں کو یہ خوشی حاصل کرنے کی ضرورت ہے، خوشی منانے کی ضرورت ہے کہ پہلے روح القدس جو تھا وہ خاص مقام پر،
خاص جگہوں پر خاص لوگوں میں کام کرتا تھا، اب ہر جگہ نظر آتا ہے۔ اور جو خدا یسوع مسیح کو قبول کرتی زندگی ہے، خدا اس کی زندگی میں بڑے بڑے کام کرتا ہے۔ روح القدس کا نزول یا روح القدس آج کلیسیا کو ملا ہے، تو کلیسیا کے اندر یہ باطنی خوشی اور ظاہری خوشی ہونا ضرور ہے۔ آج خداوند کے وعدوں کی تکمیل ہوئی ہے۔ خدا نے روح القدس کو ہمارے درمیان میں بھیجا ہے اور ہمیں روح القدس کے تابع رہ کر زندگی گزارنی ہے۔ روح القدس کے اندر کون سی صفات پائی جاتی ہے؟ اگر آپ میرے ساتھ حوالہ نکالتے جاتے ہیں تو آپ روح القدس کے اندر پائی جانے والی روح القدس کی آپ طاقت کہہ سکتے ہیں، روح القدس کے کام کہہ سکتے ہیں۔ وہ کیسے ہیں؟ روح القدس، پہلی بات کہ روح القدس ازلی ہے، وہ ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا۔ روح القدس ہر جگہ ہے، روح القدس ازلی ہے۔ اس کے لیے اگر آپ عبرانیوں کے نام خط اس کے 9ویں باب کی 14ویں آیت کو پڑھتے ہیں، اگر کوئی حوالہ نکالتا ہے اس کو پڑھ سکتا ہے۔ روح القدس جو ازلی ہے، عبرانیوں کے نام خط اس کا 9واں باب اور اس کی 14ویں آیت لکھا ہے، تو مسیح کا خون جس نے اپنے آپ کو ازلی روح کے وسیلے سے خدا کے سامنے بے عیب قربان کر دیا، تمہارے دلوں کو مردہ کاموں سے کیوں نہ پاک کرے گا تاکہ زندہ خدا کی عبادت کر سکیں۔ خدا کا روح ازلی ہے اور لکھا ہے کہ خدا یسوع مسیح کا خون جس نے اپنے آپ کو اصلی روح کے حوالے، روح القدس جو آج کلیسیا کو دیا گیا ہے، وہ آج نیا نہیں ہے بلکہ ازل سے ہے، جیسے میں آپ کو اس سے پہلے بھی بیان کر رہا ہوں۔ اور روح القدس ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، اسی لیے بزرگ داؤد یہ کہتا ہے کہ تیری روح کو خدایا، تیری روح کو بھلا نہ سکے میں کدھر جا زبور 139 کو آمد۔ جو روح القدس ہے وہ ہر طرح کا علم رکھتا ہے، روح القدس کو ہر ایک چیز کا پتہ ہے۔ اگر آپ میرے ساتھ پہلا کرنتھیوں اور اس کا 2واں باب اور اس کی 10ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو اس بات کا ہمیں علم ہو جائے گا کہ روح القدس ہر ایک چیز کا علم رکھتا ہے، وہ کل علم رکھتا ہے۔ پہلا کرنتھیوں اس کا 2واں باب اور اس کی 10ویں آیت لکھا ہے، لیکن ہم پر خدا نے ان کو روح کے وسیلہ سے ظاہر کیا، کیونکہ روح سب باتیں بلکہ خدا کی تہ کی باتیں بھی دریافت کر لیتا ہے۔ 11ویں آیت، کیونکہ انسانوں میں سے کون کسی انسان کی باتیں جانتا ہے سوائے انسان کی اپنی روح کے جو اس میں ہے، اسی طرح خدا کے روح کے سوا کوئی خدا کی باتیں نہیں جانتا ہے۔ جو روح القدس ہے وہ خدا کے تہ کی باتیں، دل کی باتیں بھی جان لیتا ہے، وہ کل علم رکھتا ہے جو آج کلیسیا کو دیا گیا ہے۔ روح القدس خدا ہے، روح القدس اس لیے کہتے ہیں باپ، بیٹا اور روح القدس یہ تینوں اکٹھے ہیں، وہ خدا بھی ہے۔ اگر اس کے لیے بھی ہم حوالہ دیکھنا چاہتے ہیں تو رسولوں کے اعمال کے 5ویں باب کو دیکھ سکتے ہیں کہ جب حنانیہ اور سفیرہ نے کچھ چیزیں اپنے لیے زمین بیچنے کے بعد کچھ روپیہ رکھ چھوڑا تو رسولوں نے حنانیہ اور سفیرہ سے جو بات کہی تھی اس سے ہمیں یہ بات پتہ چلتا ہے کہ روح القدس خدا بھی ہے۔ ہم اس حوالہ کو پڑھیں گے جو کہ رسولوں کے اعمال اور اس کے 5ویں باب کی جو میں یہ بات آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں تاکہ ہم یہ بات سمجھ سکیں کہ روح القدس الگ نہیں ہے، روح القدس خدا ہے اور وہ خدا اور روح القدس ایک ہے۔ کیسے لکھا ہے؟ میں 5ویں باب کی 3 اور 4 آیت فقط آپ کے سامنے پڑھوں گا، مگر حنانیہ اور سفیرہ کی بات ہو رہی ہے۔ یہاں لکھا ہے، مگر پطرس نے کہا
اے ہننیا، کیوں شیطان نے تیرے دل میں یہ بات ڈال دی کہ تو روح القدس سے جھوٹ بولے، روح القدس سے جھوٹ بولے؟ آگے بولے اور زمین کی قیمت میں سے کچھ رکھ چھوڑے۔ کیا جب تک وہ تیرے پاس تھی تیری نہ تھی، اور جب بیچی گئی تو تیرے اختیار میں نہ رہی؟ تو نے کیوں اپنے دل میں اس بات کا خیال باندھا تو آدمیوں سے نہیں بلکہ خدا سے جھوٹ بولا ہے؟ پہلے وہ کہتا ہے کہ تو نے روح القدس سے جھوٹ بولا ہے، پھر خدا سے جھوٹ بولا ہے۔ در حقیقت میرے عزیزو، خدا سے جھوٹ بولنا یعنی روح القدس سے جھوٹ بولنا ہے۔ روح القدس اور خدا ایک ہے، ہم اس بات سے یہ سمجھ سکتے ہیں۔ روح القدس نے مسیح میں میرے عزیزو اس دنیا کو تخلیق کرنے میں خدا کا ساتھ دیا۔ روح القدس زندگی دیتا ہے، روح القدس جو ہے ہماری زندگیوں کو تبدیل کر دیتا ہے۔ روح القدس کے لیے ہم جب دیکھتے ہیں تو بہت سارے اور بھی الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ کون کون سے الفاظ ہیں جو روح القدس کے لیے استعمال ہوئے ہیں؟ ہم ان کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اسی میں میرے عزیزو، روح القدس کے لیے روح حق کا لفظ استعمال ہوا ہے، یا خدا کی روح کا لفظ استعمال ہوا ہے، خداوند یسوع مسیح کی روح کا لفظ استعمال ہوا ہے، جلال کی روح استعمال ہوا ہے۔ روح القدس کے لیے مددگار کا لفظ بائبل مقدس میں استعمال ہوا ہے۔ روح سوزان، پاک مودہ روح، زندگی کا روح، ازلی روح، سچائی کا روح۔ اور اس کے لیے عبرانی زبان میں، یونانی زبان میں فارکلیت کا لفظ استعمال ہوا ہے، پیراکلیتوس کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ مسیح میں میرے عزیزو، خدا کا جو پاک روح ہے، جو آج کلیسیا میں آ کر جس نے باقاعدہ طور پر کام کرنا شروع کیا ہے، وہ ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، اور خدا نے یہ بطور گفٹ کلیسیاؤں کو دیا ہے، اور اس گفٹ کو حاصل کرتے ہوئے ہمیں خدا کے نام کو عزت اور جلال دینا ہے۔ ایک ہی روح ہے، یعنی ایک ہی روح القدس ہے، ایک ہی خدا ہے، اور نعمتیں بھی طرح طرح کی ہیں، لیکن ایک ہی روح سب لوگوں میں ایک طرح کا کام کرتا ہے۔ اور خدا چاہتا ہے کہ خدا کے جو لوگ ہیں وہ روح القدس کو حاصل کرتے ہوئے، اور خدا نے جو صلاحیتیں، جو فن، جو ٹیلنٹس کلیسیا میں رکھے ہوئے ہیں، ہم ان کو کام میں لا سکیں۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی اچھا گانے والا ہے، تو یہ روح القدس کے ایک طرف سے اس شخص کو دیا ہوا ایک اچھی صلاحیت ہے جو خدا کے لیے اس کو استعمال کر سکتا ہے۔ کوئی اچھا بجانے والا ہے، وہ اپنے اس ٹیلنٹ سے خدا کے نام کو عزت و جلال دے۔ کوئی اچھا خدا کے گھر کی خدمت کرنے والا ہے۔ ہمیں جتنے بھی ٹیلنٹس دیے گئے ہیں، جتنے بھی صلاحیتیں خدا نے ہمارے اندر رکھی ہیں، جو روح القدس کی نعمتیں ہیں ہمارے اندر، ہمیں ان کو بروئے کار لانا ہے، تاکہ ہماری زندگیوں سے خدا کے نام کو عزت و جلال ملتا رہے، اور ہماری زندگیاں خدا کے نام کو عزت و جلال دینے کے لیے استعمال ہو سکیں۔ کاش کہ ہم ایسا کریں، اور خداوند اپنے خدا سے برکت حاصل کریں۔ اور آج آپ سب کو، کلیسیا کو، عید پینتیکوسٹ بہت بہت مبارک ہو۔ خداوند آپ کو بڑی برکت دے۔ آمین۔ אני עכשיו לא שיר צליין קדוש מואר, רק שיר שבור וקרב של הללויה. Hallelujah, 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 hallelujah.